बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान कामयाब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलाखिर सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी खबर आ गई। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ये बिलाशुबा इमरान खान, पाकिस्तानी अवाम, आप सबकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात ही के नतीजे में इमरान खान को वापस ला सकते हैं और यही सब कुछ होता है जमहूरियत के अंदर। और इमरान खान जमहूरियत के ऊपर ही यकीन रखते हैं और आप सब भी के जमहूरी अमल के नतीजे में एक बार फिर इमरान खान इस मुल्क के 2/3 अक्सियत के साथ वज़ीर आज़म होंगे। अब सवाल पैदा होता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियों का, कि इमरान खान तो अंदर है, आपके सवालात हैं वो कब बाहर आएंगे, इलेक्शन में कैसे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो सख्तियां हो रही हैं, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की डेट दे दी गई है। और एक और बड़ी खबर भी सामने आई और 12 घंटों से भी कम वक्त के अंदर इस मजदूर सहाफ़ी की खबर की तस्दीक हो गई, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। अच्छा, इससे पहले के मामलात को आगे लेकर बढ़ें, आपके सख्त तरीन कमेंट्स भी हम उसी खुशदिली के साथ देखते हैं, उनको लाइक भी करते हैं और आपके सवालात भी। एक सवाल और एक कमेंट जो मुसलसल किया जा रहा है गुज़श्ता कई हफ्तों से, कि मैं बारहा ये बात कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रही है, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट डील करना चाहती है तो फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां क्यों हैं और सामने सब कुछ उलट होता हुआ क्यों नजर आ रहा है। जो मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको आगे लेकर जाता हूं, क्योंकि खबर की तस्दीक यहां तक हो चुकी है हमारी कल की, जो मैंने आपको बताई थी कि आज भी GHQ के नुमाइंदे के हवाले से तस्दीक हो गई कि वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ उन्होंने इसी मौजू, इसी टॉपिक के ऊपर मुलाकात की है। पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज GHQ के नुमाइंदे की मुलाकात की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है और जो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से उन्होंने की, और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की ये तारीख दी गई। और ये खबर भी मैं आपको दूं कि इमरान खान कुछ चीज़ें मान गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो हरगिज़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पे साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर उनका एक वाज़े मौक़िफ़ है और वो कह चुके हैं कि वो इसी मौक़िफ़ को लेकर आगे चलेंगे। हाँ, उनके साथ जो कुछ हुआ उसको वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं, भूलने के लिए तैयार हैं। वो शर्त भी क्या रखी थी, 6 खिलाड़ी भी एक्टिव किए हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इलेक्शन की तारीख की जानिब लेकर चलते हैं। अभी तारीख नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे। मैं अपने ज़राए से आपको तारीख भी दे देता हूं, 26, 27 और 28 की तारीखों के ऊपर गौर किया जा रहा है। जुम्मा हफ्ता और इतवार का दिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में, इनमें से किसी एक दिन पोलिंग कराई जा सकती है। 30 नवंबर को जो हल्का बंदियां हैं उसकी हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी और अगले 54 दिनों का शेड्यूल होगा। वो तमाम दोस्त 54 दिनों के शेड्यूल को समझते हैं जो हमें यहां पर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी कहता रहा हूं, और उसके ऊपर भी आपकी जानिब से, कई दोस्तों की जानिब से सख्त तरीन तनकीद भी बर्दाश्त करता रहा हूं। मैंने आपको कहा था बारहा के इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो बंदयाल के दौर में सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर सामने आना होता, इलेक्शन अगर नवंबर के महीने में उन्होंने कराने होते, तो फिर उन्होंने बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले 14-15 सितंबर को उन्होंने शेड्यूल जरूर दे देना था। आपको याद होगा, ये मैं बात कर चुका हूं। अब तासर और परसेप्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और ख़ास तौर पर वो बंदयाल साहब को भी एक मैसेज देना चाहते थे, या आप कुछ और कह लें कि उन्हें अपनी तरफ से एक सबक भी सिखाना चाहते थे कि आपकी हमने बात नहीं मानी। लेकिन ये तो खैर अब तारीख का हिस्सा है, क्योंकि उनका फैसला अपनी जगह मौजूद है। पंजाब और KP के पंजाब के इलेक्शन के हवाले से वो ये साबित करना चाहते थे, हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकार जो हैं, कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर आ गया तो देखें जनाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो गया। और अब इसीलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ओहदा संभालने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ। और मैंने आपको ये कहा था कि वो ऐलान इसलिए भी होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर के अंदर अगर काजी फ़ाइज़ इलेक्शन का ऐलान नहीं होता और काजी साहब इसके ऊपर कोई सो मोटो भी नहीं लेते या मामलात को आगे नहीं चढ़ाते, तो वो जो उन्होंने अपना एक इंप्रेशन आइन कानून और जमहूरियत के हवाले से बना रखा है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसलिए इन्हें भी इस बात की मजबूरी थी और इन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था कि काजी साहब को भी मुश्किल में नहीं डालते, क्योंकि डेफिनेटली काजी साहब भी चाहे इलेक्शन का ऐलान कर भी देते, अगर यहाँ से यस ना होता तो किस तरह से वो करा सकते थे। वो जो ठट्ठा उड़ाया करते थे बंदयाल साहब का, वो साथी जजेस इनका भी ठट्ठा उड़ाते। बड़ा ही खुल के मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ,
عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہیں، جو سختیاں ہیں، وہ بھی ابھی آئندہ چند دنوں کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور ہی میں آپ کو ریورس ہوتی نظر آئیں گی، اور پھر یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں جناب، بندیال صاحب تو نہیں کروا سکے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ جائز ریلیف ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ملے گا، کارکنان کو ملے گا، لیکن تاثر یہ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ریلیف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے، اور پھر اسی ریلیف کی آڑ میں جو کہ جائز ریلیف ہوگا، نواز شریف کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ریلیف ملے گا، کیونکہ وہ عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم بگوڑے ہیں، اور آئی واش کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ہمیشہ الحمدللہ میں میڈیا پڑھاتا بھی ہوں، اور ہر سیمسٹر کے اندر 100 سے زائد اسٹوڈنٹ بھی ہوا کرتے ہیں، ان کو میں یہی بتاتا ہوں کہ جو بظاہر سامنے آ رہا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ بظاہر آئی واش ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ لال مسجد آپریشن جب ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے چیف جسٹس افتخار چودھری اور مشرف صاحب کے درمیان کیا چل رہا تھا، کچھ چیزیں آئی واش ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو مافیا ہے، ہینڈلرز ہے، سہولت کار ہیں، ریاستیں ہیں، یہ اس قسم کے معاملات کیا کرتی ہیں، یہ باقاعدہ کمیونیکیشن کی تھیوریز ہیں۔ خیر، آپ کو بور نہیں کرتا، آپ کہیں گے کہ یہ پھر استاد بن کر چیزوں کو دوسری جانب لے جاتے ہیں۔ تو جناب واپس آتے ہیں خبر کے اوپر، تو جناب خبر اس کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی بھی ہوگی، جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے بظاہر وہ دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو سارا لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، امیدواروں کو اٹھایا گیا، لوگوں سے پارٹیاں چھڑائی گئیں، اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، جس طرح سے عمار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ڈر خوف کی تمام تر کی کیفیت، اور پھر اس سوال کا جواب لوگ کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عمران خان سے، پھر یہ سختیاں کیوں ہیں؟ ایک محاورہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے مافیا ہینڈلر سہولت کاروں کا، کہ وہ موت دکھا کر بخار کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ عام روٹین میں بھی ہم یہ بات استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب وہ سختیاں صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو چیز وہ عمران خان سے منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے عمران خان کو دباؤ میں لایا جائے۔ ابھی تو سختیاں جب تک عمران خان نہیں مانتے، اس دوران بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں مان لی گئی ہیں اور کن چیزیں کہاں پر جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہیں، اس دوران بھی آپ کو سختیاں نظر آئیں گی۔ یہ جو آخری فیز تھا نا چند دن پہلے، جس میں شیخ رشید، صداقت عباسی، اس سے پہلے عثمان ڈار، وہ سب وہ عمران خان کو توڑنے کی کوششیں تھیں۔ اس بات کو سمجھا کریں۔ آپ کہتے ہیں، ہم جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم مزدور صحافی ہیں، الحمدللہ یہ خبر ہم نے 1 ستمبر کو دی تھی، ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ گواہ ہے اور یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم گواہ ہے، میں نے الحمدللہ 1 ستمبر کو یہ خبر دی تھی کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن کرائے گا۔ وہ ٹویٹ میں نے دوبارہ سے ری ٹویٹ بھی کر دیا، اس کو کوٹ ٹویٹ کیا، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب الحمدللہ وہ خبر درست ثابت ہوئی، اور وہ جو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ یہ تاریخیں دیتے ہیں ہوتا کچھ نہیں، وہ واضح ہو گیا۔ اور اب پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، واپس آئے گا، آپ کی مدد کے ساتھ واپس آئے گا، اور اس وقت بھی جو کوششیں ہیں نا وہ یہی ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، میں نے کل بھی کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو چکا، یہاں تک کہ خفیہ ایجنسی کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا، تمام تر سرویز کرانے اور دیکھنے کے بعد کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں کرائی جا سکی۔ عمران خان آج بھی سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور وہ جو کوشش کر رہے تھے ایک خفیہ ہاتھ کے کسی طریقے سے ایسا ماحول ملک کے اندر بن جائے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت نہ لے سکے، اور چو کا مربع قسم کی پارٹیاں بھی بنا دی گئیں، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، پتہ نہیں کیا کچھ، اب مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی بنا رہے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ان سے۔ عوام فوکس ہو چکے ہیں، ووٹ 3-4 سیاسی جماعتوں کو ہی ڈلے گا، پاکستان تحریک انصاف، نواز لیگ، پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد جو یہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا ووٹ ہے۔ مجھے تو ان الیکشن کے اندر، معاف کیجیے گا، ان الیکشن کے اندر جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ایون بلوچستان عوامی پارٹی بھی، وہ بھی بہت نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جناب ووٹ بینک انہی 4-5 جماعتوں کا ہے، اور سب سے زیادہ عمران خان کا ہے۔ ہم اپنے دوسرے چینل پاکستان الیکشن سیل پہ اب سلسلہ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ تاریخ بھی آ چکی ہے الیکشن کی، وہاں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ بھی بتائیں گے۔ تو اب بھی یہ اگر تمام تر سختیاں بھی کر لیں، لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی دیں، تو یہ بھی ان تک رپورٹ پہنچ چکی ہے کہ پھر بھی عمران خان تمام تر سختیوں کے باوجود سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا، اگر ورس سچویشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان اگر باہر ہوں گے اور ورس سچویشن اگر ہوگی
تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سادہ اکثریت سے الیکشن جیتے گی۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان باہر نہ ہوئے خدا نہ خواستہ تو یہ الیکشن نہ ملکی سطح پر کوئی مانے گا نہ بین الاقوامی سطح پر کوئی مانے گا، اور اگلی جو بھی حکومت ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے گی۔ اس الیکشن کو کوئی بھی نہیں مانے گا، انٹرنیشنل پلیئرز بھی نہیں مانیں گے، نیشنل پلیئرز بھی نہیں مانیں گے، آپ کے اداروں کے اندر موجود لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور عدلیہ کے اندر بھی اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو پھر عمران خان، نواز شریف اور سب کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ عمران خان کو اس الیکشن کے اندر سے مائنس کریں، تو نواز شریف بھی الیکشن سے کیسے مائنس ہوا تھا؟ پوری سیاسی جماعت نے شہباز شریف کی سربراہی میں، مریم نواز کی سربراہی میں الیکشن کے اندر حصہ لیا تھا، اور مریم نواز اور نواز شریف اگر جیل گئے تھے تو ان کے اوپر کیسز تھے جو عدالتوں کے اندر ثابت ہوئے تھے۔ عمران خان کو کسی عدالت کے اندر کوئی کیس ثابت ہونے کی سزا نہیں ہوئی، ایک جس جھوٹے کیس کے اندر ہوئی اس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ وہ جو معاملہ تھا نا توشہ خانہ کا، اس میں ضمانت ہو چکی ہے عمران خان کی۔ اس نہیلی کے اوپر بھی کوسچن ہے، سوالات ہیں، وہ تو معاملات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اب یہ جو پرچے درج کیے جا رہے ہیں ان کے بیس پہ عمران خان کو وہاں پر گرفتار رکھا گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ۔ عمران خان کے خلاف کوئی آخری حتمی فیصلہ کسی عدالت سے نہیں آیا کہ جناب ان کو اتنے سالوں کے لیے جیل میں بھیج دیں۔ وہ جو ایک جج نے دیا تھا وہ حال آپ نے دیکھ لیا، اس فیصلے کا کیا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیلے کرنے کے باوجود ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی اور ان کی ضمانت کے احکامات جاری کرے۔ وہ تو پھر کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، اس لیے عمران خان باہر نہیں آ رہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سادہ اکثریت سے عمران خان پھر بھی آئیں گے اگر تمام تر سختیاں کی، اور اگر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی جو کہ جس کی امید کی جا سکتی ہے تو پھر بلا شبہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ معاملات صرف اس پر نہیں ہو رہی بات، جنوری 2024 میں الیکشن سے اور بھی کئی چیزیں مراد ہیں۔ 4 سال بعد الیکشن کروانے کی تجاویز بھی زیر غور ہے۔ عمران خان کے دور کے اندر بھی میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی، اس وقت بھی یہ کوششیں ہوئی تھیں کہ 2024 کے بعد پھر اگلے الیکشن 2028 میں کرائے جائیں۔ چوتھے سال کے بعد ویسے بھی بڑی بے چینی پاکستانی عوام کو بھی ہو جاتی ہے اور اداروں کو بھی ہو جاتی ہے کہ لیں جناب کچھ نہیں ہوا، تو اسٹیک ہولڈرز اب اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ 5 کی بجائے 4 سال کی مدت کی جائے، امریکہ کی طرح 4 سال بعد الیکشن کرائے جائیں، اور ایک مخصوص تاریخ کوئی رکھ لی جائے جو ہے وہ جنوری، فروری، مارچ کے کسی مہینے کی۔ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم پر آپ کو تفصیلات ایکسکلوسیو خبر دوں گا۔ تو واپس آتے ہیں محمد علی درانی، جن کو ایک جو ہے وہ نمائندہ قرار دیا جا سکتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا۔ ماضی میں بھی شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، اور چودھری نثار کے ساتھ، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے 2019-20 کے اندر کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ دوبارہ سے قریب ہو گئے تھے۔ تو اب جو درانی صاحب واضح کر چکے، وہ کہہ چکے، درانی صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کس کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟ وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ انہوں نے انٹرویو بھی دیا اور وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے جو اہم ترین حلقے ہیں ان کے کہنے کے اوپر عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دونوں طرف وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ، اور اب آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ 9 مئی کے واقعات کو تسلیم کریں، کہ ان کی ذمہ داری قبول کریں، اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی مانگیں قوم سے خطاب کر کے۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ 9 مئی کے واقعات کی میں مذمت کر چکا ہوں، ذمہ داری ہرگز اس لیے قبول نہیں کر سکتا کہ میں تو جیل کے اندر تھا، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اگر کارکنان نے یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایسی کوئی چیز پلان کی ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں، آڈیوز ویڈیوز ہمیں سنائیں کہاں پر یہ چیزیں ہوئیں، کہاں پر پلان ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی ویڈیوز، ایسے ثبوت موجود ہیں، کس طرح سے وہاں درختوں نے اچانک آگ بھی پکڑی، کس طرح سے جناح ہاؤس کے اوپر، جس کو جو کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، جو کہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ جناح ہاؤس ہے، وہاں پر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے، اور پراسرار چہرے بھی لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس قسم کی آڈیوز ویڈیوز بھی موجود ہیں، لوگوں کی آڈیوز بھی ہیں، بعد میں وہ لوگ بھی غائب ہو گئے۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو آڈیوز ویڈیوز بھی سناتے رہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پراسرار لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ آپ کا کام ہے، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام نہیں لگایا، عمران خان نے خفیہ ہاتھوں کے اوپر الزام لگایا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ آپ تلاش کیجئے کہیں سویلین خفیہ ایجنسیاں پی ڈی ایم کے اس وقت پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے کنٹرول میں تھی، ہم ثبوت رکھتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر لے کر جائیے، نکالیے، پتہ کیجئے کہ اگر میں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام نہیں لگایا، اگر نہ تحریک انصاف نے کروایا نہ آپ نے کروایا تو پھر کون تھا؟ انہیں کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ کون وہاں پر لے کر جا رہا تھا؟ کس نے پہلے سے ساری تیاری کر لی تھی؟ اور اگر اس دوران کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بالفرض موجود بھی تھے وہاں اس کے باہر، تو وہ پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے، کیونکہ عمران خان یہ بات کہہ چکے کہ مجھے گرفتار
بار اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے واضح کیا کہ رینجرز نے گرفتار کیا تو کیا مقصد ہے اس کا، پولیس نے یا انتظامیہ نے گرفتار کیا ہوتا تو ان کے خلاف احتجاج ہوتا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ مجھے جنہوں نے گرفتار کیا انہوں نے یہ کہا کہ بالکل جی ایچ کیو کے باہر بھی احتجاج ہو سکتا ہے اگر وہاں پر سیاسی معاملات ہوں گے۔ باقی احترام کا انہوں نے ہمیشہ ایک ہی درس دیا پاکستانی عوام کو کہ وہ پاک فوج کا احترام کرتے ہیں، اتنی ہی پاک فوج پاکستانی عوام کے لیے ضروری جتنی پاکستان تحریک انصاف اور کوئی بھی مقبول ترین سیاسی جماعت ضروری، اور وہ ساتھ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان کے معاشی معاملات ہیں، خارجہ معاملات ہیں، دفاعی معاملات ہیں، تمام معاملات کے اندر، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر پرائم منسٹر ہوں گے، وہ یہ واضح کر چکے۔ اور عمران خان نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ اگر مجھ سے یہ مطالبہ ہے تو پھر میں بھی یہ مطالبہ کر سکتا ہوں کہ میری حکومت گرانے کا جو معاملہ ہے، جو سائفر آیا، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، جو کردار تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اس دور کی جانب اشارہ کیا کہ وہ بھی پھر آئیں، قوم سے خطاب کریں، پریس کانفرنس کریں، معافی مانگیں۔ عمران خان نے مسکراتے ہوئے میسنجر کو یہ کہا کہ اب تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر چکی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہو، تو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی تسلیم کریں، کچھ ہم تسلیم کرتے ہیں، معاملات کو بلا کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، بڑا واضح عمران خان نے جواب دیا ہے۔ سائفر رجیم چینج پر عمران خان کا موقف وہی ہے جو پہلے تھا، اپنے حوالے سے وہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ معاف، اپنے حوالے سے جو ان پر جو بھی کیسز ہوئے وہ تمام کرداروں کو بہرحال معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے، کمنٹ ضرور کیجئے گا اس مزدور صحافی کی خبر کے اوپر، اور جو رائے ہے آپ کی وہ ضرور دیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں کام کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کے بعد۔